अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी का टाइटल तो आप सब देख ही चुके होंगे। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी की तरफ जाने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। सलीम ने लाहौर से बलूचिस्तान के लिए ट्रक निकाला। रात के 11 बज रहे थे। आसमान पर चांद पूरी तरह छुपा हुआ था, सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था। इसका ट्रक कोयला ले जा रहा था। रास्ता सुनसान और लंबा था। मोबाइल सिग्नल कब से गायब हो चुके थे और रेडियो में सिर्फ शोर आ रहा था। सलीम ने सिगरेट जलाई और गाड़ी के शीशे नीचे किए। अचानक इसे दूर अंधेरे में एक सफ़ेद कपड़ों वाली औरत नज़र आई। इसने ब्रेक दबाई लेकिन औरत एकदम गायब हो गई। सलीम ने दिल को बहलाने के लिए खुद से कहा, शायद आंखों का धोखा है ये। जैसे ही इसने दोबारा रफ्तार पकड़ी, ट्रक की लाइट एक लम्हे को बंद हो गई। वो रुका, बोनट खोला, पर कोई खराबी ना मिली। वापस बैठा तो गाड़ी की सीट गीली महसूस हो रही थी, जैसे यहाँ कोई अभी तक बैठा हो। सलीम का दिल धड़कने लगा, मगर इसने खुद को संभाला और सफ़र जारी रखा। अहमद, जो सलीम का वफादार शागिर्द था, ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट पर ऊँघ रहा था। सलीम ने हल्के लहजे में कहा, उठो अहमद, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। अहमद ने आंखें मलते हुए कहा, बाबा जी ख्वाब देख रहे होंगे, नींद पूरी नहीं हुई आपकी। सलीम ने संजीदगी से कहा, मैं जाग रहा था। सफ़ेद लिबास वाली कोई औरत देखी मैंने। अहमद ने कहका लगाया, कहानी ना सुनाएं, रात है, दिमाग चल रहा होगा। जैसे ही अहमद ने खिड़की से बाहर देखा, वो एकदम खामोश हो गया। दरख्तों के दरमियान एक साया हरकत कर रहा था, जैसे कोई इनका पीछा कर रहा हो। बाबा जी, वो दरख्तों में कुछ था, काली आंखें, मैंने खुद देखी हैं। सलीम ने रफ्तार बढ़ाई, मगर इंजन अचानक झटका खाकर बंद हो गया। दोनों नीचे उतरे तो चारों तरफ हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई कुछ सड़ रहा हो। अहमद ने डर के मारे सलीम का बाजू पकड़ लिया। ये जगह सही नहीं लग रही। सलीम ने सिर्फ इतना कहा, ये सफ़र अब मामूली नहीं रहा, कुछ हमारे साथ साथ चल रहा है। ट्रक बंद हो चुका था। सलीम और अहमद दोनों खामोशी से हालात का जायज़ा ले रहे थे। सलीम ने बोनट खोला, मगर हर चीज़ ठीक लग रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर रोका हो। अहमद ने कहा, बाबा जी वापस चले, ये रास्ता मनूस लग रहा है। सलीम ने जवाब दिया, अब रुकना मुमकिन नहीं, कोयला वक्त पर पहुंचाना है। जैसे ही वो ट्रक में वापस बैठे, अचानक वायरलेस से एक अजनबी आवाज़ उभरी, तुम अकेले नहीं हो, वो तुम्हें देख रही है। दोनों चौंक गए। वायरलेस तो कई महीने से ख़राब पड़ा था। अहमद ने इसे बंद करने की कोशिश की, मगर वो खुद ब खुद बार बार ऑन हो रहा था। बाहर सड़क पर एक साया नमूदार हुआ, जो बगैर पाँव ज़मीन पर तैरता हुआ करीब आ रहा था। सलीम ने खौफ से आंखें बंद कर ली, जबकि अहमद ने ज़ोर से कुरान की तिलावत शुरू कर दी। साया अचानक गायब हो गया और ट्रक का इंजन खुद ब खुद दोबारा स्टार्ट हो गया। सलीम ने कहा, यह रास्ता अब सिर्फ मंजिल तक नहीं, मौत तक ले जा सकता है। कुछ किलोमीटर आगे जाकर एक पुराना औजार सा टी स्टॉल नज़र आया। सलीम ने कहा, चलो अहमद,
تھوڑا دم لیتے ہیں، دماغ ہلکا ہوگا۔ اسٹال کے ارد گرد کوئی بھی نہ تھا، بس ایک پرانا پنکھا ہلکے سے چل رہا تھا۔ احمد نے کہا، یہ جگہ تو صدیوں سے بند لگتی ہے، مگر پنکھا کیسے چل رہا ہے؟ سلیم نے لاپرواہی سے کہا، شاید جنریٹر ہو نیچے کہیں۔ وہ دونوں بیٹھے ہی تھے کہ اچانک چائے خود بخود میز پر آ گئی۔ دونوں کا رنگ فک ہو گیا۔ سلیم نے کپ اٹھایا تو وہ جلتا گرم تھا۔ احمد نے گھبرا کر کہا، ہم نے تو کسی کو آرڈر بھی نہیں دیا۔ سلیم نے کپ نیچے رکھا اور کہا، یہ دعوت نہیں، وارننگ ہے۔ اسٹال کے پیچھے سے ایک دھیمی آواز آئی، واپس جاؤ، تمہارا راستہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ جب دونوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں صرف دھواں تھا اور قدموں کے نشان۔ سلیم نے ٹرک کی طرف دوڑ لگائی، یہ جگہ ہمیں روکنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ٹرک نے دوبارہ رفتار پکڑی، مگر راستہ اب پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ ہر طرف کہرا چھایا ہوا تھا، جیسے راستے کی پہچان چھپانے کی کوشش ہو رہی ہو۔ احمد نے کہا، بابا جی، لگتا ہے ہم ایک ہی جگہ بار بار جا رہے ہیں۔ سلیم نے غور کیا تو واقعی درخت، پتھر اور ایک جلا ہوا بورڈ بار بار نظر آ رہا تھا۔ اچانک ٹرک کے سامنے ایک چھوٹا بچہ آ گیا۔ سلیم نے زور سے بریک لگائی۔ دونوں نیچے اترے۔ بچہ کہیں نظر نہیں آیا، صرف اس کے ننھے قدموں کے نشان تھے۔ احمد نے کانپتی آواز میں کہا، بابا جی، یہ بچہ نہیں، کچھ اور تھا۔ پھر سلیم کو ایک جھٹکا لگا، یہ وہی جگہ ہے جہاں سالوں سے پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سالوں پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ احمد نے پوچھا، کیسا ایکسیڈنٹ؟ سلیم بھی آواز بھاری ہو گئی، میں نے ایک بچہ کچل دیا تھا اسی جگہ پر۔ احمد پیچھے ہٹ گیا، تو کیا یہ سب اسی روح کا بدلہ ہے؟ سلیم نے آنکھیں بند کر لیں، یا وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے؟ جیسے ہی ٹرک دوبارہ چلا، اندھیرے نے راستے کو نکلنا شروع کر دیا۔ احمد نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو ہر طرف سائے ہی سائے تھے۔ ہوا میں سرگوشیوں جیسی آوازیں گونجنے لگیں، جیسے کوئی قریب آ رہا ہو۔ سلیم نے ریئر ویو مرر میں دیکھا، ایک عورت پیچھے والے دروازے پر بیٹھی تھی۔ وہ برقع پہنے تھی، مگر اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف خالی آنکھیں۔ احمد، پیچھے مت دیکھنا، سلیم کی آواز کپکپا رہی تھی۔ احمد نے انجانے میں پلٹ کر دیکھا اور ایک دم چیخ پڑا۔ عورت کا چہرہ پلا ہوا تھا، جیسے آگ میں جھلس چکا ہو، مگر آنکھیں زندہ تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی کے اندر سرکنے لگی، جیسے شیشے کے پار سے داخل ہو رہی ہو۔ سلیم نے قرآن کی تلاوت شروع کی اور ٹرک ایک دم جھٹکے سے رک گیا۔ عورت غائب ہو چکی تھی، لیکن اندر شدید بدبو چھا گئی۔ احمد نے سہم کر کہا، بابا جی، وہ ہمارے ساتھ ہے اور اب کہیں نہیں جا رہی۔ کچھ دور آگے جا کر ایک ٹوٹا ہوا سائن بورڈ ملا، جس پر لکھا تھا، کالی گھاٹی۔ سلیم نے چونک کر کہا، یہ راستہ تو کبھی نقشے میں تھا ہی نہیں۔ احمد نے مشورہ دیا، بابا جی، واپس چلتے ہیں، یہ گھاٹی منحوس لگتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ مڑا، ٹرک خود بخود اس طرف مڑ گیا، جیسے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہو۔ کالی گھاٹی کے اندر داخل ہوتے ہی نیلا آسمان سیاہ ہو گیا، دن رات میں بدل گیا۔ ارد گرد پوشیدہ عمارتوں اور کھنڈرات کے آثار تھے، جیسے کسی برباد بستی میں آ گئے ہوں۔ ایک عمارت کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، عورت کی دھیمی فسکیاں۔ احمد نے کہا، یہ آواز کسی زندہ انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اچانک عمارت کے اندر سے ایک سایہ بھاگ کر سڑک پر آ گیا۔ وہ چھوٹے قد کا آدمی تھا، جو الٹا چل رہا تھا۔
سر زمین پر اور پاؤں اوپر۔ سلیم نے فوراً ٹرک کی رفتار بڑھائی، مگر راستہ جیسے ختم ہی نہیں ہو رہا ہو۔ احمد نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بابا جی، یہ کالی گھاٹی ہمیشہ کے لیے نکل لے گی۔ کالی گھاٹی سے نکلتے ہی وہ ایک عجیب بستی میں داخل ہو گئے، جس کا نام نہ تھا۔ ہر طرف پرانے جلے ہوئے گھروں کی قطاریں تھیں، جیسے وقت یہاں رکا ہوا ہو۔ احمد نے حیرت سے کہا، یہ بستی تو نقشے پر بھی نہیں ہے۔ سلیم نے سر جھٹک کر کہا، یہ دنیا کی بستی نہیں لگتی، کچھ تو غلط ہے یہاں۔ جیسے ہی ٹرک آہستہ ہوا، درختوں کے پیچھے انسانی شکلوں کی جھلک دکھائی دی۔ وہ سائے تھے، چلتے تھے مگر قدموں کی آواز نہ آتی، چہروں پہ کوئی نقش نہ تھا۔ احمد نے شیشہ چڑھایا اور کہا، یہ لوگ ہمیں گھور رہے ہیں، جیسے ہم شکار ہوں۔ ایک سایہ اچانک ٹرک کے آگے آیا اور زمین میں گھس گیا۔ انجن پھر بند ہو گیا۔ ارد گرد مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ سلیم نے ڈرتے ڈرتے بسم اللہ پڑھی اور باہر نکلا۔ زمین ٹھنڈی اور گیلی محسوس ہو رہی تھی۔ احمد نے پیچھے دیکھا تو سائے اب ٹرک کے بالکل قریب آ رہے تھے۔ سلیم چیخا، دروازہ بند کر، اگر یہ اندر آ گئے تو ہم بھی سائے بن جائیں گے۔ بستی سے نکلتے ہی ایک پرانا ٹوٹا ہوا پل آیا، جس کے نیچے گہری کھائی تھی۔ سلیم نے کہا، یہ پل خطرناک لگ رہا ہے، لیکن اور کوئی راستہ نہیں۔ احمد نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ جیسے ہی ٹرک پل پر چڑھا، نیچے سے عورتوں کی رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ سلیم نے نیچے جھانکا۔ کھائی میں درجنوں چہرے تھے، جیسے پانی میں تیرتی لاشیں۔ احمد نے آنکھیں بند کر لی۔ بابا جی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ سلیم خاموش رہا، کیونکہ اب اسے اپنی ماں کا چہرہ ان لاشوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ پل کے درمیان ٹرک رک گیا، جیسے کسی نے زبردستی بریک لگا دی ہو۔ سامنے شیشے پر ایک تصویر ابھری، سلیم اور احمد، لیکن ان کے چہروں پہ خون تھا۔ تصویر کے نیچے ایک جملہ لکھا تھا، واپسی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ احمد نے چڑھا کر کہا، یہ پل نہیں، ایک جال ہے۔ سلیم نے فوراً کلچ دبایا۔ ٹرک دھماکے سے آگے لپکا اور پل ٹوٹنے کی آواز پیچھے رہ گئی۔ پل سے نکل کر سلیم اور احمد نے سکھ کا سانس لیا، مگر یہ صرف لمحاتی سکون تھا۔ آگے ایک ٹوٹی ہوئی تختی نظر آئی، جس پر مٹی سے لکھا تھا، خاموش وادی۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، یہ جگہ مجھے کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے۔ احمد نے چونک کر کہا، بابا جی، یہ تو قبرستان ہیں۔ دائیں جانب پرانے چھکے ہوئے کتبے اور بے ترتیب قبریں نظر آ رہی تھیں۔ اچانک ٹرک کی ہیڈ لائٹس بند ہو گئیں اور ماحول میں ایک سنسان سی سردی بھر گئی۔ ایک کچی قبر کے پاس کھڑی سفید لباس میں عورت ہاتھ ہلا رہی تھی۔ احمد نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، وہی ہے جو پہلے بھی نظر آئی تھی۔ سلیم نے انجن چالو کرنے کی کوشش کی، مگر ٹرک ایک دم جھٹکوں سے کانپنے لگا۔ قبروں کے ارد گرد سائے ابھرنے لگے، جیسے کوئی بیدار ہو رہا ہو۔ اچانک ایک قبر پھٹی اور اندر سے سلیم جیسا ہی ایک آدمی باہر نکلا۔ احمد چیخ پڑا، بابا جی، یہ آپ کا دوسرا روپ ہے یا آپ کی قبر کا سچ؟ احمد کا سانس رکنے لگا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ سلیم جیسا شخص آہستہ آہستہ قریب آ رہا ہے۔ سلیم خود بھی ہکا بکا تھا، جیسے اپنے آئینے کا بھیانک عکس دیکھ رہا ہو۔ وہ دوسرا سلیم ٹوٹی چال سے چلتا ہوا ٹرک کے دروازے تک آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی اور منہ سے سرسراہٹ مارتی بھاپ نکل رہی تھی۔ میں وہ ہوں جو مر گیا تھا، تم نے مجھے چھوڑ دیا تھا، وہ گرجا۔
سلیم نے چیخ کر کہا، نہیں، میں نے تمہیں بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ احمد نے قرآن مجید نکالا اور زور زور سے تلاوت کرنے لگا۔ سایہ دار سلیم ایک دم رک گیا اور فضا میں دھواں سا بھرنے لگا۔ اصل سلیم نے دروازہ بند کر کے ٹرک کو سٹارٹ کیا۔ انجن نے زور سے دھاڑا۔ جیسے ہی وہ سایہ پیچھے ہٹا، ٹرک نے جھٹکے سے قبرستان سے نکلنے کا راستہ پکڑا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر وہ سلیم قبر میں واپس جا رہا تھا اور اپنے ہی قبر کا کتبہ تھامے کھڑا تھا۔ سلیم نے سخت لہجے میں کہا، احمد، کچھ چیزیں صرف کفن میں دفن رہنی چاہیے۔ قبرستان سے نکلنے کے بعد بھی ٹرک کے اندر کا ماحول بھوجل اور پراسرار رہا۔ سلیم کی آنکھیں بار بار پیچھے آئینے میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ احمد نے کہا، بابا جی، لگتا ہے وہ سایہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اچانک وائرلیس دوبارہ آن ہو گیا اور وہی پرانی اجنبی آواز گونجی، ایک بار جو سایہ ساتھ آ جائے وہ کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ سلیم نے فوراً وائرلیس توڑ ڈالا، مگر آواز بند نہ ہوئی۔ ٹرک کے شیشے دھند سے بھرنے لگے اور ان پر انگلیوں کے نشان ابھرنے لگے۔ ہر نشان جیسے کوئی لفظ بنا رہا ہو، واپسی نہیں۔ احمد نے پیچھے دیکھا اور ایک سایہ ٹرک کی چھت پر رینگ رہا تھا۔ سلیم نے رفتار تیز کر دی، مگر سڑک جیسے کھنڈراٹ میں بدل گئی ہو۔ سامنے ایک بورڈ نظر آیا، آخری میل، جہاں روشنی ختم ہوتی ہے۔ سلیم نے خود سے کہا، اگر روشنی ختم بھی ہو جائے ہم ہار نہیں مانیں گے۔ بورڈ کو پار کرتے ہی ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا، جیسے روشنی نے راستہ چھوڑ دیا ہو۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹس بھی مدھم ہو گئیں اور سڑک پتھروں سے بھر گئی۔ احمد نے کانپتے ہوئے کہا، یہ جگہ زندوں کے لیے نہیں ہے بابا جی۔ سلیم نے قرآن سینے سے لگا کر کہا، جب تک ایمان ساتھ ہے ہم تنہا نہیں۔ اچانک ایک چمکتی ہوئی آنکھ ٹرک کے سامنے آئی، پھر دوسری اور پھر تیسری۔ جنگل کے درختوں سے بیسیوں آنکھیں جھانکنے لگی، جیسے کسی شکار کی تلاش میں ہو۔ پھر ایک سائے نے سامنے آ کر کہا، تم نے حد پار کر دی ہے، اب واپسی ممکن نہیں۔ سلیم نے زور سے بریک لگائی اور ٹرک رک گیا، بالکل سائے کے سامنے۔ سایہ آہستہ آہستہ انسانی شکل میں ڈھلنے لگا۔ وہ احمد جیسا دکھتا تھا۔ احمد چیخا، یہ میں نہیں ہوں، یہ کوئی اور ہے۔ سلیم نے دعا پڑھتے ہوئے دروازہ کھولا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل پھٹے، چمکدار روشنی گری اور سایہ چیخ مارتے ہوئے زمین پہ دھس گیا۔ روشنی کے بعد اندھیرے میں ایک لمحے کو سکون سا محسوس ہوا، جیسے سب ختم ہو گیا ہو۔ سلیم اور احمد نے ٹرک دوبارہ چلایا۔ سڑک اب صاف اور سیدھی لگ رہی تھی۔ ارد گرد درخت ہل رہے تھے، پر کسی سائے کی موجودگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ احمد نے دھیمی آواز میں کہا، کیا ہم بچ گئے؟ سلیم نے سر ہلایا، مگر چپ رہا۔ دل ابھی بھی بے چین تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک چمکتا ہوا پیٹرول پمپ نظر آیا، جو نئی طرز کا تھا۔ ایک نوجوان لڑکا باہر آیا اور بولا، آپ دونوں کافی دیر سے لاپتہ تھے۔ سلیم نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ لڑکے نے حیرت سے کہا، یہی کہ آپ کی گمشدگی کی رپورٹ 6 مہینے پہلے درج ہوئی تھی۔ احمد اور سلیم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ اچانک پیچھے سے وہی عورت سفید لباس میں مسکرا کر بولی، تو تم سمجھ بیٹھے تھے کہ بچ گئے؟ اور پھر ارد گرد سب کچھ دھواں بن گیا، جیسے وہ دنیا سرے سے تھی ہی نہیں۔ ارد گرد کی دنیا جیسے تحلیل ہو گئی۔ سلیم اور احمد خلا میں معلق محسوس کر رہے تھے۔ ہر طرف دھواں، گونجتی ہوئی آوازیں اور سرگوشیاں۔
واپسی ممکن نہیں۔ اچانک ایک دروازہ نمودار ہوا، لکڑی کا پرانا دروازہ جس پر آیت کندہ تھی۔ سلیم نے دعا پڑھتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ احمد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، تیز روشنی پھیل گئی اور زمین ہلنے لگی۔ آنکھیں کھلی تو وہ دونوں اپنے ٹرک میں تھے، سڑک پر، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آسمان صاف، سورج چمک رہا تھا اور سامنے ایک بورڈ، خوش آمدید راوی پل۔ احمد نے ہاتھ سے اپنا چہرہ چھوا، سانس لیا اور کہا، ہم واپس آ گئے۔ سلیم نے خاموشی سے قرآن کو چوما اور سر جھکا لیا۔ آنکھوں میں نمی تھی، مگر پھر ریئر ویو مرر میں وہی عورت کا چہرہ ایک لمحے کو جھلکا، مسکراتے ہوئے۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، شاید ہم بچ گئے، مگر وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ اور ٹرک خاموش سڑک پر آگے بڑھتا رہا، لیکن سائے اب بھی تعاقب میں تھے۔ تو یہ تھی دوستو سلیم اور احمد کی خوفناک کہانی۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی سٹوری سننے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔